Assalamu alaikum dear viewers. Hope you all will be fine here in Herji. So today we are discussing presentation skills. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं किसी इंसान के सक्सेस में, किसी इंसान के अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। यानी अगर किसी शख्स की प्रेजेंटेशन ठीक है तो वो अपने आप को बेच सकता है, कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता है और कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है और एक बंदे को बेहतरीन प्रेजेंटेशन किस तरह देनी चाहिए, बेहतरीन प्रेजेंटेशन की अज्जा कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज प्रेजेंटेशन, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन क्या है, तो जैसा कि ये तो एक डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन प्रेजेंटेशन क्या है। प्रेजेंटेशन अगर आप जो है किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप अपना आइडिया अगर लोगों को पेश करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन के जरिए, ठीक है। अगर आप एक मीटिंग को ब्रीफ करते हैं, अगर आप जो है वो यानी एक जलसे को खिताब कर रहे हैं, अगर आप जो है वो सेल्स में है और अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, अगर आप एक ट्रेनर है, लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है प्रेजेंटेशन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो सब यानी यहाँ पर ये विलियम जेनिंग्स बैरन का एक क्या कोट दिया गया है, ठीक है ना, कि द एबिलिटी टू स्पीक इफेक्टिवली एज एन एक्वायरमेंट रादर देन अ गिफ्ट। तो बेहतरीन जो स्पीकर्स है ना, उसने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है ना, ठीक है। मैं तो लिटरेचर का बंदा हूँ, तो लिटरेचर से ही एग्जांपल दूंगा कि ग्रीक और रोमन के लोग जो थे ना, वो बेहतरीन ऑरेटर बनने के लिए जो थे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। So let's move forward. Steps up to preparing a presentation. सबसे पहले बात आती है ना कि प्रेजेंटेशन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप बेहतरीन प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे ना तो लोगों को मुतासिर कर सकेंगे, लोग आपसे सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले जो है इसमें एनालाइजिंग योर ऑडियंस, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऑडियंस जो है वो मुख्तलिफ अक़साम की होती है, ठीक है ना। यानी एक ऑडियंस जो है वो प्रोफेशनल ऑडियंस होती है, उसे सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। दूसरी ऑडियंस जो है वो उसे सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता, वो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है। एक तरह की ऑडियंस ये भी होती है ना कि वो जो है वो यानी बेहतरीन प्रेजेंटर कौन सा होता है कि वो जो भी प्रेजेंट करता है ना उसकी प्रेजेंटेशन में किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। तो सबसे पहले आपको ऑडियंस की नीड्स देखनी चाहिए, ठीक है, कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये लोग क्या चाहते हैं मुझसे, ये लोग क्या सीखने के लिए आए हैं, इन लोगों की ज़रूरत क्या है, ठीक है। इसके बाद जो है नॉलेज लेवल आपको चेक करनी है कि इन लोगों की नॉलेज लेवल क्या है, ठीक है ना। अगर आप जो है यानी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो और एमएससी केमिस्ट्री वालों को पढ़ा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लोग जो है पहले से बहुत ज़्यादा सीखे हुए पढ़े हुए लोग हैं, मास्टर्स हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा जो है ना वो उन लोगों को सिखाना चाहिए कि उन लोगों की लेवल से हाई हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हो तो फिर आपको उसी की लेवल से तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आप बिगिनर्स को या फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो या प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। तो नॉलेज लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हर तरह के ऑडियंस में जो है ना वो इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो मिडल लोग भी होते हैं और उसमें जो है वो
ایوریج لوگ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہر طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے. تو آپ کا پریزنٹیشن ایسا ہونا چاہیے نا جو ہر ایک آڈینس کی نیڈز پوری کر سکے. ہر طرح کے نالج لیول والے لوگوں کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے انوائرمنٹ، ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے وہ یعنی جہاں پر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہو تو آپ کو پہلے اسی جگہ کا معائنہ کرنا چاہیے، اسی جگہ سے اپنے آپ کو جو ہے خبردار کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں پر پریزنٹیشن دے رہا ہوں اور کن لوگوں کو دے رہا ہوں، وہاں پر سیٹنگ ارینجمنٹس کس طرح ہے، مجھے موومنٹ کس طرح کرنی ہے، لوگوں سے مخاطب کس طرح ہونا ہے، ٹھیک ہے. یہ سب آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے. برین اسٹارم مین آئیڈیاز، ٹھیک ہے. یعنی سب سے پہلے اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کو اپنی ایکسپیرینسز سے، اپنی اسٹڈی سے، یعنی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے یا پڑھایا ہوا ہے ان سب کو جو ہے وہ ذہن میں لانا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ ایک بہترین پریزنٹیشن تیار کر سکیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنے نالج کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہوگا. اس کے بعد ہے ڈیولپ پراپر انٹروڈکشن ٹو یور ٹاپک، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ ایک بک کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کنٹینٹس پر نظر ڈالتے ہیں تو اگر آپ کو متاثر کرتا ہے تو آپ آگے پڑھ پاتے ہیں، اگر وہ بک آپ کو متاثر نہیں کرتا تو آپ آگے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ڈیولپ پراپر انٹروڈکشن ٹو یور ٹاپک کا مطلب بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی انٹروڈکشن اپنے ٹاپک کو دینی ہوگی یا تیار کرنی چاہیے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو سکیں. ڈیولپ پراپر ریکیپ اینڈ سمری ٹو یور ٹاپک، ٹھیک ہے. یعنی لاسٹ میں جو ہے، یعنی آپ نے اگر 2-3 گھنٹے پریزنٹیشن کیا ہے، 1 گھنٹہ پریزنٹیشن کیا ہے تو لوگ جو ہے بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا لوگ بہت ساری باتیں ریممبر نہیں ہوتی لوگوں کو، ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ ریکیپ یا اینڈ سمری اس طرح رکھنی ہے کہ لوگوں کو آپ کی پریزنٹیشن پہلے سے لے کر آخر تک یاد آ جائے، اس کا ایک پوائنٹ یاد آ جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا پڑھانا ہے اور کس طرح پڑھایا ہے، ٹھیک ہے. You must include these points in your presentation، ٹھیک ہے نا. آپ نے ان باتوں کا بھی اپنی پریزنٹیشن میں خیال رکھنا ہے. To the point and proper material for presentation، ٹھیک ہے نا. یعنی to the point and proper material کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ فیلڈ کے دا بیسٹ رائٹرز کو، دا بیسٹ کنٹینٹ کو، دا بیسٹ اسٹف کو، مٹیریل کو اٹھانا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے جو ہے وہ دا بیسٹ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس سے آپ اپنے پریزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں کوٹس، ٹھیک ہے، اور ہیومر. تو کوٹس اور ہیومر بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ ہنسانے کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں انوالونگ کوسچنز. انوالونگ کوسچنز کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے، یعنی ہیومن مائنڈ جو ہے وہ زیادہ دیر اٹینٹیو نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر آپ کو جو ہے وہ بالکل وہ یعنی آپ جو کہتے ہیں وہ کیپچر نہیں کر پاتا. تو آپ کو جو ہے وہ ایسے کوسچنز لوگوں سے پوچھنے چاہیے کہ آپ لوگوں کو انوالو رکھ سکے. شاکنگ سٹیٹمنٹ بھی کچھ اس طرح کے زمرے میں آتا ہے. اس کے بعد ویژول ایڈز اینڈ چارٹس ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ویڈیو سے یا ویژول ایڈ سے یا چارٹ سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے یا جلدی سیکھ پاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہترین ایفیکٹ ہوگا آپ کی پریزنٹیشن میں. تو اس کے بعد انگریڈینٹس آف اے سکسیسفل پریزنٹیشن. تو انگریڈینٹس آف اے سکسیسفل پریزنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک بہترین پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. سب سے پہلے گولز اور آبجیکٹیوز ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اگر پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو جو ہے اگر ایک بندہ ہے وہ سیلز میں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا گولز یا آبجیکٹیوز کیا ہوگا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے امپریس کرے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کنونس کرے کہ اس کا پروڈکٹ خریدیں، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کی بھی کچھ گولز اور آبجیکٹیوز ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پریزنٹیشن کے. تو وہ اچیو ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو سوچنا ہے. اس کے بعد باڈی لینگویج ہے.
تو آپ کا باڈی لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے لوگ آپ کو پرسو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کانفیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنے کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ کے پاس اچھی مٹیریل ہے، آپ بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ کنونس کر سکتے ہیں، تو آپ کی باڈی لینگویج جو ہے اسی سے بہتر ہوگی. اس کے بعد آئی کنٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے آڈینس کی طرف دیکھنا ہے. بعض پریزنٹرز ہوتے ہیں نا، وہ کبھی دیوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صحیح امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پاتا. آپ نے آڈینس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ ایک جو ہے وہ پازیٹیو انرجی بنا سکیں. اس کے بعد انرجی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض اوقات جو ہے، یعنی اگر ٹیچر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوگا، ٹیچر جو ہے وہ یعنی دلچسپی نہیں لگا، تو بچے کس طرح سے دلچسپی لیں گے؟ اس طرح کا کام جو ہے پریزنٹر کا ہے. اگر پریزنٹر موٹیویٹڈ ہوگا، پریزنٹر جو ہے وہ بہترین ہوگا، تو یعنی اس میں انرجی ہوگی، تو لوگ متاثر ہوں گے. کمٹمنٹ، یعنی آپ جو ہے یعنی اپنے سائڈ سے آپ کی کمپلیٹلی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. آپ جو کہتے ہیں وہی آپ کو کرنا چاہیے. آپ نے جو پرامس کیا ہے، جو آپ نے ڈیڈ لائنز دی ہے، آپ نے جس چیز کا بھی لوگوں سے وعدہ کیا ہے، وہ آپ کو ضرور پوری کرنی چاہیے. اسکلز اینڈ ٹیکنیکس، ٹھیک ہے نا. تو اسکلز اینڈ ٹیکنیکس میں جو ہے یعنی بعض اوقات جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ قابل بہت زیادہ ہوتے ہیں بعض ٹیچرز، لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اسکل اینڈ ٹیکنیک بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے پڑھانا، آپ نے اپنی بات کس طرح سے لوگوں کو پہنچانی ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے کون سے جو ہے وہ طریقے استعمال کرتے ہیں، کس طرح کے طریقے استعمال کرتے ہیں آڈینس کو انگیج رکھنے کے لیے، آڈینس سے اپنی بات بنوانے کے لیے، آڈینس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اتھینٹک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ادھر ادھر کی نہیں باتیں کرنی چاہیے، ادھر ادھر کی ہانکنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا پریزنٹرز، وہ وقت ضائع کرتے ہیں لوگوں کا، وہ ایک بات کہتے ہیں پھر دوسری بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس میں ڈیویشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو آپ نے اتھینٹک رہنا ہے، ٹھیک ہے. اتھینٹسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان پریزنٹیشن، ٹھیک ہے. لاسٹ میں جو ہے وہ بریلینٹ مٹیریل، لیٹسٹ یا بریلینٹ مٹیریل ہونا چاہیے. لیٹسٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر ایک بندہ پریزنٹیشن کر رہا ہے اور وہ 1990 کا مٹیریل پیش کر رہا ہے، دوسرا بندہ 2005 کا کر رہا ہے، اور ایک بندہ 2010 میں ہی 2009 والا پریزنٹ کر رہا ہے، تو آپ کون سے کو پریفر کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسی فیلڈ میں، اسی سبجیکٹ پر جتنے پریش کتابیں یا پریش ریسرچ اویلیبل ہو، آپ نے اپنی پریزنٹیشن اسی سے ہی بنانی ہے، ٹھیک ہے. آگے جاتے ہیں دا کریکٹرسٹکس آف اے گڈ پریزنٹر. تو اگر آپ نے ایک بہترین پریزنٹر بننا ہے، اگر لوگوں کو متاثر کرنا ہے، لوگوں کو اپنی بات پہنچانی ہے، تو آپ کو ایک گڈ پریزنٹر بننا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور گڈ پریزنٹر کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ کوالٹی ضروری ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو سیلف کنٹرول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ جو ہے وہ اپنا آپا کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اپنے وائس کی ماڈیولیشن پر، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن پر جو ہے وہ قابو نہیں کر پاتے. بعض لوگ جو ہے وہ لوگ کے رویے کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری مسائل جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن سیلف کنٹرول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں آپ کو ضرور یاد رکھنی چاہیے سیلف کنٹرول میں. اس کے بعد آتا ہے گڈ آئی کنٹیکٹ. گڈ آئی کنٹیکٹ، تو گڈ آئی کنٹیکٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ ایک پازیٹیو انرجی بنا کے رکھیں گے نا آڈینس کے ساتھ، اس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی کویسچنس کا جواب دیں گے، ان کو سیٹسفائی کریں گے، تو یہ جو ہے نا وہ ایک اچھے پریزنٹر کی نشانی ہے. کانفیڈنٹ مینر کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو ہے وہ اتنے قابل ہو یا اتنے جو ہے وہ پرسودہ نہ ہو کہ لوگوں سے بات چیت کر سکیں. اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے یعنی اویئرنیس آف پیپل، ٹائم اینڈ پلیس، ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے آڈینس کو نہیں جانتے، آپ کو اپنی آڈینس کے متعلق پتہ نہیں ہے کہ میں نے کن لوگوں کو پڑھانا ہے،
ان لوگوں کی ایجوکیشن کیا ہے، ان لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے، ان لوگوں کی ایجوکیشنل لیول کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ جو ٹاپک پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ کیا جانتے ہیں، آپ نے کس وقت پڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کس جگہ پڑھانا ہے. تو آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آپ کانفیڈنٹ فیل کریں. اس کے بعد کلیئر وائس ٹو بی انڈرسٹوڈ. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بعض لوگ جو ہے کلیئر وائس میں، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کلیئر وائس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہر کسی کو پہنچ رہی ہو اور ہر کوئی اسے سمجھ پا رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. کمانڈ آن سبجیکٹ، ٹھیک ہے. تو کمانڈ آن سبجیکٹ کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو جو ہے وہ سب کچھ اپنے سبجیکٹ کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، لیٹسٹ نالج ہونی چاہیے. آپ لیٹسٹ ریسرچ اور لیٹسٹ جو ٹرینڈز ہیں اپنے سبجیکٹ کے متعلق اس سے آپ باخبر ہو، ٹھیک ہے. یعنی آپ کو جو ہے وہ آڈینس میں بہت سارے قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ کسی طرح کا بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کا کمانڈ ہے تو آپ اسے مطمئن کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو کمانڈ آن سبجیکٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ٹھیک ہے. یو شوڈ نو ایوری تھنگ اباؤٹ یور سبجیکٹ. یو شوڈ ہیو کمپلیٹ کمانڈ آن یور سبجیکٹ، اوکے، اور ٹاپک. پرسویسونیس، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ دلائل سے، آرگیومنٹ سے، ٹھیک ہے نا، متاثر کرنے اور اسے اپنی بات جو ہے وہ پہنچانے کا ہنر رکھتے ہو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو پرسویٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آنیسٹی آتی ہے. آنیسٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ بعض اوقات پریزنٹر جو ہے وہ کچھ ایسی باتیں بول جاتے ہیں پریزنٹیشن میں جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. تو آنیسٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، ٹھیک ہے نا. آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کو کسی کوشچن کا جواب نہیں آ رہا، آپ نے کوئی کنسیپٹ کلیئرلی نہیں پڑھی، تو آپ لوگوں کو کلیئرلی بتا دیں کہ میں آپ کو پھر آنے والے لیکچرز میں یا آنے والے پریزنٹیشن میں یا پھر کبھی یہ آپ کو کلیئر کروں گا، لیکن ابھی جو ہے وہ میرا جو ہے وہ اس پر کمانڈ نہیں ہے. آنیسٹی کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ جو پڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ آپ نے جو ہے وہ کسی بندے کا کاپی ہوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ نے بہت زیادہ پڑھائی کی بات جو ہے وہ مرتب کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور آنیسٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ جو بھی پڑھا رہے ہو آپ اس پر خود بھی بیلیف رکھتے ہو، خود بھی آپ جو ہے اس پر یقین رکھنے والے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اپروپریٹ پیس آتا ہے. تو اپروپریٹ پیس کا مطلب یہ ہے نا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جلدی جلدی بولتے ہیں، بعض اوقات سلولی بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات جو ہے تیز تیز بولتے ہیں، بعض اوقات دھیرے دھیرے بولتے ہیں. تو آپ کو جو ہے وہ ایک خاص ردم برقرار رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یعنی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ آپ کی ایک طرح کی جو آپ دھیرے دھیرے سے پڑھا رہے ہو یا کہہ رہے ہو، تو اس کے ساتھ اگر اپنے آپ کو فیملیئر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ جلدی جلدی پڑھانا شروع کر دیں تو لوگ کے لیے مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اپروپریٹ پیس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے شروع کیا ہے آپ اسی طرح پریزنٹیشن کو جاری رکھیں. اس کے بعد والیوم آتا ہے. تو والیوم کا مطلب ہے ٹو بی ہرڈ، یعنی والیوم جو ہے وہ آپ کا اتنا زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کو اریٹیٹ کرے، لیکن اتنا تو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لاسٹ بندی کو سنائی نہ دے سکے، ٹھیک ہے. تو والیوم آپ کا اتنا ہونا چاہیے کہ ہر کوئی آپ کو سن سکے اور کلیئرلی سن سکے. اس کے بعد ویرائٹی ٹو ایڈ انٹرسٹ. تو ویرائٹی کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ پریزنٹیشن جو ہے یعنی آپ بیچ بیچ میں لوگوں کو جو ہے وہ ایگزامپلز دے، آرگیومنٹس دے، لوگوں کو کوٹس پیش کرے، ٹھیک ہے. اس کو جوکس بھی سنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ لوگ جو ہے وہ بور نہ ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فلیکسیبلٹی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو فلیکسیبل ہونا چاہیے ڈیڈ لائنز کے ساتھ، ٹھیک ہے، کنٹینٹ کے ساتھ، کویسچن آنسرز کے ساتھ، ٹھیک ہے. سب چیز میں آپ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پریزنٹیشن سٹرکچر آتا ہے. تو پریزنٹیشن سٹرکچر جو ہے یعنی آپ کا پریزنٹیشن جو ہے وہ ایک اسٹوڈی کی طرح ہونا چاہیے. کس کی طرح؟ ایک اسٹوڈی کی طرح، ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس میں آڈینس کو ڈائریکٹلی انوالو کر سکے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز،
ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہے وہ اس طرح کی جس طرح ورکشاپ میں مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گروپ ڈسکشنز ہوتی ہے، کویشچن آنسر سیشن ہوتے ہیں، اگر آپ اس میں ڈالیں نا تو وہ بہت زیادہ یعنی فائدہ مند اور مؤثر ہوگا. آپ کی آڈینس جو ہے وہ یعنی اگر وہ خود کرے گی تو وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے سمجھے گی اور اسے یاد بھی رہ جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ اگر آپ انوالو کریں گے تو ان لوگوں کا انٹرسٹ بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے آپ کی پریزنٹیشن میں. اس کے بعد یعنی بگننگ جو ہے ٹھیک ہے نا، تو بگننگ آپ کا بہت زیادہ کیچی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بگننگ میں آپ نے جو ہے وہ ٹھیک ہے نا ایکسپلین اسپیسیفک پرابلم اینڈ ہاؤ ٹو لسننگ ٹو یور پریزنٹیشن یو کین سالو اٹ فار دیم. ٹھیک ہے. تو جس طرح یہاں پر لکھا ہے نا ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جنرل پکچر پیش کرے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اسے کیا پڑھانا ہے، اس کی جھلک کیا دے. ٹھیک ہے کہ ہر بندے کو پتہ چل سکے کہ میرے اسٹینڈرڈ یا میرے ایجوکیشن کے متعلق اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے the middle section should contain the main goal of your presentation. ٹھیک ہے. and can be organized in a number of ways. ٹھیک ہے. تو middle section میں جو ہے وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے، ڈیٹیلز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی پوائنٹس ٹھیک ہے یا جو بھی جو ہے سیلینٹ فیچرز جو ہے وہ اپنے پریزنٹیشن کی دی ہے تو آپ اس کو اب ڈیٹیلڈ طریقے سے بیان کریں، آرگیومنٹس کے ساتھ، ایگزامپلس کے ساتھ، مائنر اور میجر آئیڈیاز میں ڈیوائڈ کر کے لوگوں کو سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ لوگ اس کو زیادہ کمپریہنسو انداز میں سمجھ سکیں. فائنلی جو ہے نا وہ آپ کا جو لاسٹ سیکشن ہوتا ہے نا پریزنٹیشن کا ٹھیک ہے، تو آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ اپنے آڈینس کو جو ہے وہ اپنے پریزنٹیشن کی پراپر ریکیپ دینی ہے. ٹھیک ہے. اسے جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن کی آپ نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو چند سینٹنسز میں جو ہے وہ ریکال کرنا ہوتا ہے آپ نے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس کو یاد آ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ لنک کر سکے آپ کی اینڈ اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ آپ نے جو پڑھایا ہے اس سے. ٹھیک ہے. یعنی کنکلوژن نکال سکیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. سو وی آر موونگ فارورڈ. ٹھیک ہے. اس کے 6 اسٹیپس آف پریپیرنگ پریزنٹنگ افیکٹولی. ٹھیک ہے. یعنی یہ نیچے 6 اسٹیپس دی گئی ہیں، 6 اسٹیپس دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ نے کس طرح سے مؤثر انداز میں لوگوں کو جو ہے وہ پریزنٹیشن کرنی ہے، پریزنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ڈیسائیڈ وٹ یور پرپز از. سو سب سے پہلے اپنے پرپز ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھنک اباؤٹ دا آڈینس کے متعلق سوچنا ہے. ٹھیک ہے. گیدر ڈیٹا. تو آپ نے جو ہے وہ اعداد و شمار اکٹھے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اپلائی سیوٹیبل اسٹرکچر. آپ نے اس کے لیے ایک بہترین اسٹرکچر ڈھونڈنا ہے کہ میں نے یہ پریزنٹ کرنا ہے تو کس طرح سے میں بہترین طریقے سے اس کے پریزنٹ کر سکتا ہوں. ہاؤ اوپن ہاؤ کلوز. میں نے کس طرح سے اوپن کرنا ہے، کس طرح سے کلوز کرنا ہے. ویژول ایڈس کو کہاں پر کس طریقے سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے. اس کے بعد پریزنٹیشن سٹائل. ٹھیک ہے. تو وہ پریزنٹیشن سٹائل جو ہے نا ٹھیک ہے یعنی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ ڈیلیورنگ یور پریزنٹیشن ود انرجی اینڈ کمپوزر، کامنس اینڈ کنٹرول. یعنی لوگ جو ہے وہ آپ جس طرح سے پڑھا رہے ہو نا ٹھیک ہے، جس طریقے سے پڑھا رہے ہو ٹھیک ہے، تو لوگ آپ کے طریقے کو دیکھتے ہیں، لوگ پریزنٹر کی انرجی کو دیکھتے ہیں، اس کی انوالومنٹ کو دیکھتے ہیں. تو جتنا پریزنٹر جو ہے انرجیٹک ہوگا، انوالومنٹ اس کی زیادہ ہوگی اور وہ جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے مؤثر انداز سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا جانتا ہو ٹھیک ہے، تو یہ بہت بہترین ہوگا اس کے لیے. انگیج یور آڈینس. ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ جسٹ وٹ یو سے بٹ ہاؤ یو سے اٹ. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا اس کے پاس نالج بہت زیادہ ہوتا ہے، علم بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ نالج آڈینس کو انگیج کرنا نہیں جانتے، وہ آڈینس کو انگیج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے.
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آڈینس کو انگیج کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آڈینس آپ کے ساتھ چل سکے. اس کے بعد پٹنگ انرجی ٹو ورک، تو میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں. مومنٹ، جیسچرز، ٹھیک ہے نا، فیشل ایکسپریشنز، یہ سارے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اپنی ورک میں انرجی ڈالنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس سے مومنٹ، جیسچرز اور فیشل ایکسپریشن بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وائس آتا ہے. ٹھیک ہے، وائس پہ بہت زیادہ ضروری ہے نارمل پیس کے لحاظ سے. مینٹیننگ کمپوزر، کامنس اینڈ کنٹرول. تو پوسچر، یعنی اگر آپ خود ریلیکس نہیں ہوں گے، آپ خود نروس ہوں گے، آپ خود متزلزل ہوں گے، آپ خود جو ہے وہ یعنی اچھا فیل نہیں کر رہے ہوں گے، تو پھر کس طرح آپ لوگوں کو متاثر کرو گے، کس طرح آپ لوگوں کو تعلیم دو گے، کس طرح آپ اسے اپنی بات کنوے کر سکو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے آئی کنٹیکٹ. تو آئی کنٹیکٹ کا مطلب یہ ہے نا، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ بنانی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ 125 ورڈز پر منٹ کہتے ہیں تو آئی تھنک دس از نارمل پیس. ٹھیک ہے نا. اور سب سے امپورٹنٹ اور ضروری بات یہ ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ طوطے کی طرح مسلسل کہنا نہیں ہے، مسلسل رٹا رٹایا بیان مسلسل جاری نہیں رکھنا. آپ نے جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو ہے رکنا ہے. ٹھیک ہے، آڈینس کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان کو موقع مل جائے گا کہ آپ نے کیا کہا ہے. اگر کوئی نوٹس لینا چاہتا ہے یا لکھنا چاہتا ہے یا کوئی آپ سے کویسچن کے لیے پرتول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح آپ کو جو ہے ان لوگوں کو موقع مل جائے گا آپ نے جو پڑھایا ہو ان کو کیا کرنے کا، ڈائجسٹ کرنے کا. ٹھیک ہے، ہاں، سب سے امپورٹنٹ کویسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ کویسچن کو ڈسکریج کرتے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے کویسچن کو انکریج کرنا ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات آڈینس کی طرف سے بہت سے دلچسپ اور بہترین سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ ان آنسرز کے جواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے دیتے ہیں تو وہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آنسرنگ کویسچن، اگر آپ کسی آنسر کر رہے ہیں کسی کویسچن کو تو کس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یعنی آپ کو اپنے آپ کو سب سے بہترین کویسچنز کے لیے اور سب سے ورسٹ کویسچن کے لیے، خراب کویسچن کے لیے تیار کرنا ہے. آپ نے برا نہیں منانا اگر کوئی آپ سے آؤٹ آف دا وے جا کر کویسچن پوچھے. ٹھیک ہے، آپ نے بس اس کو ہینڈل کرنا ہے اور یہ آپ بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈونٹ سے ٹو آڈینس دیٹس اے ویری گڈ کویسچن. ٹھیک ہے نا. اٹ از اے سائن شوز دیٹ دا اسپیکر از انشور اباؤٹ دا آنسر. But at the end you must pay a vote of thanks to the audience. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے آڈینس سے ہی کبھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ آپ کی ویکنس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ آنسر کے بارے میں انشور ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آپ کوئی کویسچن کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں تو آخر میں اس سے ضرور تھینکس ضرور کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کلیریفائی، اٹ مینس، ٹھیک ہے نا، کہ اگر جو ہے وہ آپ کو ایک کویسچن ریسیو ہو جائے. ٹھیک ہے، بعض اوقات جو ہے وہ لوگ کویسچن پوچھتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ سینٹینسز میں یا بہت کمپریہنسو انداز میں پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے وہ کویسچن جو ہے وہ سادہ اور آسان الفاظ میں آڈینس کو پھر سے کہنا ہے کہ یہی اس کا کویسچن ہے اور اب میں اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. اس سے یہ ہوگا نا کہ اگر آڈینس میں کسی اور کے ذہن میں وہی کنفیوژن ہے، کوئی اور وہ کویسچن پوچھنا چاہتا ہے، تو اسی سے ان لوگوں کا وہ کویسچن اور وہ کنفیوژن کلیئر ہوگا اور آپ کو جو ہے وہ بار بار کویسچن کا جواب نہیں دینا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے اور مجھے اس کا جواب کیا دینا ہے، مجھے اسے کیا کہنا ہے. اس کے بعد 4 نمبر جو آپشن ہے اس میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی کویسچن پوچھتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ کویسچن آڈینس کے لیے ریپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہر کوئی سنے. ٹھیک ہے.
اس ٹیکنیک سے جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے ٹھیک ہے کہ یہ جو ہے یعنی سب پر دھیان رکھنا چاہتے ہیں، ہر کوئی جو ہے اس کے نظر میں ہے، اور اس سے آپ کو موقع مل جائے گا، ٹائم مل جائے گا آپ کو پریپیئر کرنے کا، کویشچن کا آنسر کا ایک اسٹرکچر بنانے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی مینٹین یور سیم اسٹائل ایز ڈرافٹڈ ڈیورنگ پریزنٹیشن وائل آنسرنگ۔ اگر آپ نے جس طرح پریزنٹیشن میں مظاہرہ کیا ہے نا، اپنے آنسر دیتے وقت بھی وہی ایٹیچیوڈ، وہی طریقہ برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ آنسر دیتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے یا وہ نروس نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، کیپ آنسر ٹو دا پوائنٹ، یعنی آپ کو اپنی آنسر جو ہے وہ ٹو دا پوائنٹ رکھنی ہے، یعنی آپ نے کسی کو جو ہے وہ زیادہ قصیدے یا زیادہ باتوں میں انوالو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو پوچھا جاتا ہے سمپلی اس کا جواب دینا ہے اپنے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے یعنی اسکلڈ پریزنٹر کیپس آڈینس سائیکالوجی ان مائنڈ اینڈ پریزنٹس دا میٹر فرام دیئر پوائنٹ آف ویو۔ بعض پریزنٹرز ہوتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے، بہت زیادہ اسٹڈی ہوتی ہے ان کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہے اسی طرح کے ہیں، تو وہ بہت ہائی لیول پر پڑھاتے ہیں یا ہائی لیول پر پریزنٹیشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ نے جو ہے اگر پریزنٹیشن کرنی ہے تو آپ نے آڈینس کو دیکھنا ہے، آڈینس کی سائیکالوجی کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے میٹر کے لحاظ سے یا ان لوگوں کے لحاظ سے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اور میں نے جو ٹیکنیک ابھی پڑھائی ہے نا، اس کے علاوہ مکی ہالیڈے جو ہے اس نے 3 پریزنٹیشن سٹائلز مینشن کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے دا کول زون آتا ہے، دا ہاٹ زون آتا ہے، اور دا ڈل زون آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی دا کول زون جو ہوتا ہے نا، یہ پریزنٹر بہت اسکلڈ پریزنٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کول زون والا، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس طرح کے پریزنٹرز کی پرسویسو سکلز یعنی پرسویڈ کرنا، ٹھیک ہے، لوگوں کی اٹینشن گریب کرنا، ان لوگوں کو آتا ہے، وہ لوگوں کو متاثر کرنا، لوگوں کو مطمئن کرنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے یعنی ان کی پریزنٹیشن سٹرکچرڈ ہوتی ہے، یعنی اس نے سب سے پہلے پری پلانڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی پہلے یہ پڑھانا ہے پھر بعد میں اس میں لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ انڈر کنٹرول یعنی پچ، والیوم، ٹون، یہ لوگ جو ہے یہ ڈیویشن نہیں کرتے، یا بعض اوقات تیز، بعض اوقات جو ہے وہ سلو، بعض اوقات نرم، بعض اوقات سخت، نہیں، یہ لوگ جو ہے وہ اپنے پچ، والیوم اور ٹون سب کچھ کو انڈر کنٹرول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے پریزنٹیشن میں۔ اس کے بعد فوکس اینڈ کلیئر ان ریزننگ، یہ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور کلیئر ہوتے ہیں، اگر کسی بات کو سمجھانا ہو یا کسی کو بات سننی ہو، ٹھیک ہے۔ آرگیومنٹس آر پریسائز، یہ لوگ جب آرگیومنٹس کرتے ہیں، آرگیومنٹس دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کیا ہوتی ہیں، پریسائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آسان ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہارڈ زون کا اسپیکر آتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو اسپیکرز ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ داڑتے ہیں شعر کی طرح، ٹھیک ہے، لاؤڈ وائس میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریورٹریکل ڈیوائسز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈرامیٹک باڈی موومنٹس، یعنی یہ جو ہے وہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے یا اگلے مومنٹ یہ کیا کرے گا، ٹھیک ہے، بس وہ اپنے دھن میں مست ہوتا ہے، کبھی کچھ، ٹھیک ہے، پل میں تولا پل میں ماسا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یعنی وائس انفلیکشنز، ٹھیک ہے، تو انٹونیشن جو ہے یا پچ جو ہے ساؤنڈ کی، ٹھیک ہے، یہ بدلتی رہتی ہے ان لوگوں کی، ٹھیک ہے۔ اور ڈرون بائی پیشن، یہ لوگ جو ہے بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں، اپنے کام سے بہت مخلص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی پڑھاتے ہیں یا کہتے ہیں تو بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکی ہالیڈے کے مطابق جو ہے یہ اسپیکر جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں، سرپرائزنگ ہوتے ہیں، کرزمیٹک ہوتے ہیں، کریٹو ہوتے ہیں اور ڈیئرنگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دے آپریٹ بٹوین دا کول اینڈ ہاٹ زونس، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے وہ ان دونوں کے کول اور ہاٹ زون کے درمیان کیا کرتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ میں دا ڈل زون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو دا ڈل زون کا مطلب یہ ہے نا کہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈل زون، ٹھیک ہے نا،
تو یہ لوگ پریزنٹیشن کو ایک بورنگ ایکسپیرینس بنا دیتے ہیں. ان لوگوں کا پریزنٹیشن ایک بور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان لوگوں کی باڈی لینگویج بہت زیادہ نروس ہوتی ہے, یہ خود بھی نہیں جانتے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کی وائس جو ہے نا اس میں بھی یعنی بہت زیادہ ربط اور بہت زیادہ شائستگی, یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وائس جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد دا لیک آف پچ اینڈ ویریشن, تو ان لوگوں کی پچ اور ویریشنز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بعض اوقات جو ہے یہ بس جس طرح یہ سٹارٹ کرتے اسی طرح بولتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کے بعد جو ہے پور آئی کنٹیکٹ, یہ لوگ جو ہے آڈینس سے انگ نہیں ملا پاتے یا بہت سارے آڈینس کو پیس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو ان کے مسئلہ کریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ان پرومسنگ باڈی لینگویج ہے, رشنگ اپ ود میٹر ہریڈلی, یعنی پریزنٹیشن میں سب کچھ ٹائمنگز کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, ٹائمنگ کا آپ نے ٹائمنگ کو ذہن میں رکھ کر باتیں کہنی ہوتی ہیں. یہ لوگ جو ہے نا وہ جو بھی کہنا ہوتا ہے جلدی جلدی کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ رسپانس آ رہا ہے نہیں آ رہا, ٹھیک ہے یا غلط ہے, مجھے کس طرح کہنا ہے, کس وقت کہنا ہے. ٹھیک ہے نا. انکمپیٹیبلٹی ود دا آڈینس. ٹھیک ہے, اور ان لوگ کی آڈینس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں, ابھی میں آپ کو پریزنٹیشن جیٹرز یا مسکنسیپشنز اباؤٹ پریزنٹیشن بتانے لگا ہوں. یعنی ہمارے ہاں پریزنٹیشن کے حوالے سے بہت ساری مسکنسیپشنز ہوتی ہیں. یعنی گڈ اسپیکرز آر born not made. ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھے اسپیکر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں, بنائے نہیں جا سکتے, لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے, گڈ اسپیکرز پیدا نہیں ہوتے, بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ایک بندہ جو ہے وہ بار بار پریکٹس کرتا ہے, بار بار جو ہے لوگوں کو بتاتا ہے, تو وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آئی ایم این انٹروورٹ, آئی فیل ویری نروس. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں بہت شائی ہوں, میں آڈینس کو پیس نہیں کر سکتا, میں کس طرح لوگوں سے خطاب کروں گا, میں کس طرح لوگوں کو کنونس کروں گا, میں کس طرح لوگوں سے کہوں گا, میں کس طرح لوگوں کو اپنی کنسیپٹس اور اپنی باتیں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہر کوئی بندہ نروس ہوتا ہے, ہر کوئی جو ہے پہلے ہیزسٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یعنی بعد میں پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم اسکیئرڈ آف لوکنگ اوے ایٹ دا آڈینس, ٹو مینی پیسز میک می فارگیٹ مائی میٹر, آئی فیل ٹو پریزنٹ مائی تھاٹس. ٹھیک ہے, یہ لوگ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ زیادہ آڈینس کو پیس نہیں کر سکتا, میں اگر آڈینس کو پیس کروں گا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے وہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ سب میں بلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ بات نہیں ہے یار. اصل میں بات یہ ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اگر آپ آڈینس کو بار بار پیس کریں گے, بار بار تو اسٹیج کا ڈر جو ہے وہ آپ کے ذہن سے, آپ کے دل سے نکل جائے گا. لیکن اگر آپ اسٹیج پر جانا ہی نہیں چاہتے, آپ اسٹیج پر کبھی گئے ہی نہیں ہوں, تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا اگر آپ نے کوشش ہی نہیں کی, آپ نے ٹرائی ہی نہیں کی, تو کس طرح آپ اپنے آپ کو فیلئر مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میں انگریزی کا فلوئنٹ اسپیکر نہیں ہوں. ٹھیک ہے, مجھے انگریزی نہیں آتی, تو میں کس طرح پریزنٹیشن کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط بات ہے. ٹھیک ہے, آپ جو ہے وہ کوڈ سوئچنگ آپ کر سکتے ہیں, ایک لینگویج سے دوسری لینگویج, دوسری لینگویج سے تیسری لینگویج. ٹھیک ہے, وہ موقع مناسبت سے آپ لینگویج جو ہے وہ بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فلوئنٹ اسپیکر ہونے کے لیے جو ہے سب سے پہلے پریکٹس ضروری ہے. اگر آپ کو اپنی سبجیکٹ پر کمانڈ ہے, اگر آپ اپنی سبجیکٹ کے بارے میں جانتے ہیں, تو آپ ایک فلوئنٹ اسپیکر بن سکتے ہیں. اس کے بعد آئی ہیو ورنیکولر ایجوکیشن بیک گراؤنڈ, آئی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپریس مائی تھاٹس ان انگلش. بعض لوگ جو ہے یعنی ہماری سوسائٹی میں مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگوں نے انگلش کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اس کے قابل سمجھتے ہیں جو پر انگریزی بولتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں یار, لینگویج ہے, لینگویج کوئی بھی بول سکتا ہے. ٹھیک ہے, نالج جو ہے وہ ایجوکیشن سے آتی ہے. اگر
کسی بندے کے پاس نالج ہے، ٹھیک ہے نا، تو امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اسے انگلش نہیں آتی، وہ دوسری لینگویج میں اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بیان کر سکتا ہے۔ ہاں، دوسرے لوگ کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، لوگ نروس ہوتے ہیں، اور لوگ یہ بھی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں کہ میں کس طرح نروس سے ڈیل کروں، ٹھیک ہے۔ تو نروس سے ڈیلنگ کا تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نا، پریپیئر ویل، ٹھیک ہے۔ آپ جتنی زیادہ تیاری کرو گے، جتنی زیادہ پریکٹس کرو گے، جتنی زیادہ آپ اپنی سبجیکٹ پر آپ کی کمانڈ ہوگی نا، تو آپ نروسنس سے ڈیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات تو یہ ہے نا، لرن ٹو ریلیکس۔ آپ نے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لمبی لمبی سانسیں لو، ٹھیک ہے، سانس اندر کھینچو باہر کھینچو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ مختلف ٹیکنیکس اپنا کر اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کا، روم کا پتہ ہے کہ مجھے کس طرح جانا ہے، کس طرح سٹارٹ لینا ہے، کس طرح باڈی موومنٹس رکھنی ہے، کس طرح جو ہے وہ مجھے چلنا ہے، تو اگر آپ یہ سب پریکٹس پہلے سے اسی حال میں کریں جہاں پر آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، تو میرے خیال میں جو ہے وہ یہ بھی نروسنس کو بہت زیادہ حد تک کم کر دیتا ہے۔ نو یور آڈینس۔ اگر آپ کو اپنی آڈینس کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، بعض لوگ تو یہ خوفزدہ ہوتے ہیں نا کہ لوگ کس طرح ہوں گے، کس طرح کی کویسچنز پوچھیں گے، شاید مجھے نہ آتے ہو، میں ان لوگوں کو کس طرح پیش کروں گا۔ تو امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ اگر آپ آڈینس کو جانتے ہیں، اس کی ایجوکیشنل لیول، اس کی ٹاپک کے متعلق علم کو جانتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ کنسنٹریٹ آن دا میسج، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اپنی اتھینٹک ہو گئے، اپنے ٹاپک کے ساتھ سٹک رہیں گے، تو میرے خیال میں یہ بھی بہت حد تک نروسنس کو کم کرنے کا سبب بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویژولائز سکسیس۔ بعض لوگ جو ہے نا، یعنی اگر آپ یہ سمجھ دیں کہ میں نے ایک بہترین پریزنٹیشن کیا ہے، لوگ بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، لوگوں نے مجھے داد دینا شروع کی ہے، تو یہ بہترین جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے اگر اپنی سکسیس کو ویژولائز کریں گے، تو یہ آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ بنا دے گا، ٹھیک ہے نا۔ یار، میں نے اپنے حد تک بہت زیادہ محنت کی ہے کہ آپ لوگوں کو پریزنٹیشن کے متعلق سب کچھ بتا سکوں، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر کچھ رہ گیا ہے تو کمنٹ پہ منشن کرنا نہ بھولیے، چینل کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، ٹھیک ہے یار۔ سبسکرائب کرنے سے اور شیئر کرنے سے جو ہے نا، اور کمنٹ کرنے سے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تسلی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ۔